सबसे ज्यादा जरूरत हमें सोशल मीडिया की है। जी आप लाइव जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले चेयरमैन इमरान खान साहब, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपने एक आखिरी दिन जब आप थे तो आपने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया कि जो मेरे मुखालिफ नहीं हो, और उसका पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है, एक वो संडे वाले दिन प्रोटेस्ट और फिर रैकेट बने जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको सच में कह रहा हूँ कि हमारी फैमिली में कोई नहीं रह गया जिन्होंने हमें नहीं कहा। मैं सबके बिहाफ पे कह रहा हूँ कि जाओ जितनी मदद कर सकते हो इमरान खान की करो, पाकिस्तान की करो। तो ये जो फिनोमेना है उसके बारे में क्या कहेंगे खान साहब? देखिए जिब्रान, मेरी जो अब 26 साल की स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल एक करप्ट माफिया के खिलाफ थी। और वो जो करप्ट माफिया था वो दो फैमिली पार्टीज, और फिर इनके साथ एफिलिएट हो गए लोग जो कि सब एक करप्ट सिस्टम के से फायदा उठा रहे थे, बेनिफिशरीज थे करप्ट सिस्टम के। तो मैंने तो जब पहले दिन, आपको पता नहीं है, मैंने जो पहले खिताब किया कौम से, तो मैंने पहली चीज ये कही कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये सारे जमहूरियत के नाम पे मेरे खिलाफ कैंपेन करेंगे। ये मैंने पहले दिन अपने खिताब से कहा था। क्योंकि देखिए, मैं आपको जरा एक असूल बताता हूं कि अगर एक मल्टीनेशनल के अंदर भी अगर आपने चेंज लेके आना है तो चेंज तब आता है जब वो बेनिफिशरीज एक पुराने सिस्टम के हों, उनको जब तक आप हटाते नहीं तब तक आप चेंज नहीं ला सकते। तो मुझे तो पता था कि जब भी जिस वक्त इस मुल्क में इस्लाहत शुरू करेंगे तो शुगर माफिया भी इकट्ठा हो जाएगा और कब्जा माफिया भी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये सब एफिलिएटेड थे एक करप्ट सिस्टम से। सो वो जो करप्ट सिस्टम है, असल में तो हमारी जंग उसके खिलाफ है, पर्सनैलिटीज के खिलाफ नहीं है। तो मुझे तो कभी कोई शक नहीं था कि इन्होंने इकट्ठे होना है। तो ये जो सारा ड्रामा देखा आखिरी दिन, यानी हमारी गवर्नमेंट के आखिरी दिन। जी खान साहब की एंड से जो माइक है वो म्यूट कर रहा है इस वक्त। लो, It's not mute, it's just traffic that is. अच्छा, आ रही है अब आपको आवाज? तो जिब्रान, टू समराइज, कि जब भी आप चेंज लेके आते हैं, जो मेरी कोशिश थी, तो जो सारा स्टेटस को है, जो एक करप्ट सिस्टम का बेनिफिशियरी है, उन सब ने इकट्ठा होना था। तो वो जो 3 अप्रैल को आपने ये देखा कि वो सब लोग इकट्ठे होके तो उन्होंने गवर्नमेंट कराई। ओके जिब्रान, नेक्स्ट क्वेश्चन या किसी और का क्वेश्चन लेते हैं। इंसाफ के कारकुनान दुनिया भर से आ चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों। मैं चाहूंगा माइक भी अगर वो रिक्वेस्ट करे तो प्लीज अच्छा होगा, लेकिन उनका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। वो कहती हैं, आई नो एवरीवन विल आस्क पॉलिटिकल क्वेश्चंस, बट मेरा सवाल बिल्कुल जाती है कि खान साहब, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डीलिंग विद अब ये सारी इनजस्टिस हो रही है पर्सनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, आप कैसे देख रहे हैं? और आखिर में दुआएं हैं, और वो भी सबके बिहाफ पे बोल रही हैं कि सब पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं वर्ल्ड में आपके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं। बैठेंगे यहाँ पर फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ख्याल लेकर आए हैं जी यहाँ पर आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इमरान खान की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज है वो हमें बड़ा इंस्पायर करती है, स्पेशली यूथ को। बेसिकली उसकी सस्टेनेबल जो ग्रोथ है, उसके वेज काफी ज्यादा हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। तो इसीलिए सो फar अभी तक तो हमें जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें इमरान खान ज्यादा बेटर लगते हैं। और उसकी एक जो बात है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वो सारा बात कॉन्ट्रडिक्ट करना इज सच अ बिग थिंग। ऑब्वियसली हम लोग एज अ स्लेव कंडीशन तो नहीं रह सकते हैं, तो या जो ऐसा मैंने सबक सीखा है स्ट्रगल करने का और हार और जीत के डायनामिक्स को समझने। कौन सी क्लास में हो? तो जब आप जीतते हैं तो आपके पास चाहती हो इमरान खान पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे? जी, और जब आप हारते हैं तो आप उसके भी डायनामिक्स समझ जाते हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स, सो बेगर्स कांट बी लीडर्स। जब आप हारते हैं, वाओ, ये एक नया नारा है। आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा बस अल्लाह में तरक्की दे, हमारा पाकिस्तान कामयाब हो, मुश्किल बात आपका आता है कि सोल सच सारे है। इंशाल्लाह। तो मैं तो ये फैमिलीज हैं जो कि इमरान खान, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो नीचे की आगे का सोचना शुरू हो जाता हूं। घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, हम आपके साथ हैं। हक और सच की फतह इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे। बुजुर्गों की आवाज भी है जो चाहते हैं पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली लाना, और वो समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान ही है जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट करने में आगे होंगे, और पाकिस्तान को का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवारने के लिए इमरान खान एक वाहिद लीडर होंगे। बहरहाल जलसे के मनाजिर हैं, खूबसूरत मनाजिर हैं, यहाँ पर लोग अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं, और ये एनवायरनमेंट बहुत दीदनी है, यहाँ पर लोगों का जज्बा बहुत दीदनी है, और कल के जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लोगों के मफादात किसी और कौम के लिए हम कुर्बान ना करें। जी जिब्रान जी, अच्छा, दूसरा सवाल है इमरान राजा की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि मैंने काउंट किया है कि 1400 से बढ़कर लोगों का ये सवाल था जब हमने ये क्वेश्चन की रिक्वेस्ट मांगी थी। तो वो ये कह रहे हैं कि जब सारे के सारे इदारे खिलाफ हैं, तो हम कैसे नंबर 1 इलेक्शंस में जाएंगे, और दूसरा फिर इलेक्शंस की दाखिले को कैसे रोकेंगे?
دیکھیے جبران، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ادارے ہیں نا، اداروں کے اندر بھی انسان ہی ہیں، اور انسان ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا قصور نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے. اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے. مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، ایکچولی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے، یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے فنڈ کیا ہوا ہے. تو اس طرح تو پاکستانی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ہمارے 31 ارب ڈالر پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ہمارے شوکت خانم میں جو پیسہ آتا ہے 40% تو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سب سے محب وطن پاکستانی جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا. اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس وقت بھی یہ تینوں پارٹیز کے، بلکہ ساری پارٹیز میں ملا لیں لیکن 3 مین پارٹیز پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، جب بھی ہماری فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے، وہ ہے تحریک انصاف، جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی، ان کو اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے، اب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے، تو 2 دنوں کے اندر 20 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ ذرا کال دیں اور دیکھیں کہ ان کو کون پیسہ دیتا ہے. ان کی کرونی کیپٹلزم، یہ وہ لوگ جو جن کو نوازتے ہیں، جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں، جن کے ملک کے ساتھ پیسے بناتے ہیں، وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا کیس رکھو سامنے، لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو، کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کر نہیں رہے اور ایک ہی پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. جی جبران، آپ کسی ایک کو کسی اسپیکر پہ لے آئیں. تب تک ایک کوشچن ہے چیئرمین صاحب کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے، تو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیے، جو 26 سال میں نے پالیٹکس کی اور خاص طور پہ جو 22 سال کی، تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے. تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا، اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہوں، میر جعفر نہ بیٹھے ہوں، جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں، جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہوں. تو یہ جو ہوا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں، آدھے ضمانت کے اوپر ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، اور کیسز اربوں روپے کے کیسز ہیں، اور 30 سال سے پاور میں تھے، جس کی وجہ سے آج ملک مقروض ہے. انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، اور اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر سے واپس آ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے برے حالات تھے. تحریک انصاف نے تو جب ملک چھوڑا تھا، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن، 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ، آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہوگی پاکستان میں، انڈسٹریل گروتھ شروع ہوگی 8.6% جس میں، اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے برِ صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں. یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت، اور وہ لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کے کیسز، کرپٹ ترین لوگ، اس لیے قوم آج موبلائز ہے. اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک میں نکل پڑی ہے، اور وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے، اور یہ جو پبلک آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی. جی جبران، کوشچن. السلام علیکم پرائم منسٹر، بیکاز یو اسٹل آور پرائم منسٹر. پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی. صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیں، میں تاعمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رکھوں گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی، اور سیکنڈلی میں اندر آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے. دیکھیں، اسلام فوبیا کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر، لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح ہوں.
اور یہ مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلاموفوبیا کا. اور میں نے اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز یونائٹڈ نیشنز میں OIC میں یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا, کیونکہ وہاں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے. اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے, اور وہ کوئی مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹس یہ بتاتے نہیں تھے ان کو. تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا, پھر یہ UN میں بھی اٹھایا, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا اینٹی اسلاموفوبیا ڈے. بٹ اس میں ایک اسٹرگل کی ضرورت ہے. اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں, جو برٹش پاکستانی بھی ہیں, پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ میں. میری سپورٹ کیا, یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر, تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ایک کوشچن ہے اور بار بار آ رہا ہے, وہ کوشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں, کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے, اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو PTI کا کیا لاحق عمل ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح, تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں, سب سے پہلے ایک اور کوشچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے ہیں, کیونکہ ایک مائنورٹی, ایک گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے, اس سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنے, کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونے کو ہماری میجورٹی ہے. تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے. تو یہ جو اگلی باری ہوگی, میں انشاءاللہ پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک میجورٹی سے لے کے آئیں, کلیئر میجورٹی, تاکہ ہم بلیک میل نہ, تاکہ ہم ایک طاقتور گورنمنٹ ہو, تاکہ وہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس باری. اور ہم نے بڑے سبق سیکھے ہیں اس سے, بڑی ٹیم کا بھی پتہ چل گیا, اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم. تو اس باری ہم خود, ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی صحیح, ہم ٹکٹس جو ہم نے آپ دینے اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے, کیونکہ ہمیں یہ جو بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ. آپ نے جو ابھی جو آپ کا کوشچن تھا کہ اگر نواز شریف واپس آتا ہے, اگر نواز شریف, دیکھیں اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO 2 مل جاتا ہے, کیونکہ یاد رکھیں اس کو NRO 1 مل چکا تھا. جنرل مشرف نے حدیبہ پیپر مل کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, جدھر اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے کیسے چوری کی, ان کے پیسے باہر کیسے گئے, اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وہ مشرف نے ان کو NRO 1 دیا اور پھر وہ واپس آئے, اور پھر ان دونوں نے اور زرداری کو بھی NRO 1 ملا, اور انہوں نے کھل کے پھر کرپشن کی 10 سال. اب جو ان کے کیسز ہیں یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ سوائے TT کے کیس, شہباز شریف کے اور FI کے کیس, یہ سارے ان کے کیس پرانے ہیں, یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے ہیں. تو اگر اب آ کے ان کو NRO 2 ملتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف کا سسٹم ہے اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے. کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہیں تو آپ جو مرضی کرو, صرف چھوٹے چور جیل میں ڈالیں گے, اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی, طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہیں, وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو آج اگر تیسری دنیا یا جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, اگر آپ ایک ایک ملک کو دیکھ لیں کہ وہ جو غریب ملک ہے جدھر غربت ہے, ہر جگہ پہ یہ ان کا مسئلہ ہوگا کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں اور طاقتور کو نہیں پکڑتے. اور پاکستان, اور اسے رول آف لا کے کہتے ہیں. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب قانون کے میں ایک برابر, اور جو خوشحال معاشرے ہیں, بس سوئٹزرلینڈ ہے, یہ اسکینڈینیویا, آپ وہاں رول آف لا دیکھیں, وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی قبضہ گروپ ہوگا, کوئی تصور نہیں کر سکتا ہارس ٹریڈنگ ہوگی, کوئی تو تصور نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جائے گا. اور اوورسیز یہ تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں ہیں, اس کے بچے لنڈن میں ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت, وہ ہے ہی سارا رول آف لا کا. جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر ہی اس پہ ہے
کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جو میرے اوپر سارا پریشر تھا جس کی وجہ سے میرے اگینسٹ اکٹھے تھے, ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئے. اور یہ اگر نواز شریف یہاں کے پھر سے NRO 2 لیتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے. اور اس لیے ساری قوم, میں اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر, کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی جبران کوشچن جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائننگ اس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں, دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ موومنٹ, جو آپ بار بار اپنے ایڈریس میں کہتے ہیں, یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ لوگوں کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہتے ہیں اتنا یوتھ کو یعنی ٹرین کرنا ہوگا, جیسے آپ نے 2003 الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ وی ڈونٹ ہیو دی گول کیپرز. تو اس دفعہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا پورا پلان ریڈی ہے؟ دیکھیں, ہم پہلی دفعہ یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے, اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کرنی ہیں, کیونکہ پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا کہ کیا, بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے, اور پھر ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کے کرائسیز ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ, تو اب تو دونوں طرح تیاری کر کے آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا, اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہے, انشاءاللہ اس بار ہم ان کو پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے, آپ کے کلوز تھے, وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا. تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیں, پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں گے. دیکھیں, آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی, جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کے جو اسٹالورٹس بنتے ہیں, وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبس تھیں, ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر, اور پھر قوم بنائی. قوم بنتی ہے نظریے پہ. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا, کور جو ہوتی ہے, وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے, وہ اس لیے پارٹی میں تھے کہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنی جو بزنسز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے, اور جو اپنے انلیگل کام ہیں ان کو لیگل کروا لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پاکستان میں یہی ہوتا ہے, آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ اپنے ساری آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے, آپ غلط کام بھی کریں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں مسئلے آئے وہ کہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا. اگر زمین انلیگل تھی, خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے, یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے, تو ہم نے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نہ اپنا سوچا نہ دوسرا پرایا سوچا. ہم نے تو ایک رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, تو اس پہ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. جی جبران. جی ریبا آپ نیکسٹ. جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوورویلمڈ کہ آئی ہیو بین گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا, میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا, بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈسہارٹن بھی ہو گئے ہیں, ہمیں بہت کا نام دیا جا رہا ہے, ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس, کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے اپنے جورسڈکشنس میں رہ کے, کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں, اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں اریبا, جو یوتھ ہے نا, یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نے جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی ہے. تو انسان کے اوپر ہے, پاکستان کے اب یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, یعنی کہ کیونکہ اگر ہم مقروض ہیں تو اس کا مطلب ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. اگر تو یہ کرنا ہے تو وہ پھر چونٹیوں کی طرح ہی ہم رہیں گے, اسی طرح ہی قرضے لے کے, اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں یہ کتنی بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے, 22 کروڑ لوگوں کے لیے, کہ اگر باہر سے کوئی بھی
طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑے برا وقت آئے گا, اگر ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے, اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیزیں ایکسیپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور ہم وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور, اور جن کے اوپر اربوں روپے کے, شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں FIA میں اور نیب میں, 40 ارب روپے کے. تو اگر کسی ملک میں بھی اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں, کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟ بڑی میں سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اب ٹی وی نہیں دیکھتے, ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ اتنی زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ, بلکہ میں نے تو اخبار بھی نہیں آج کل پڑھنے کا مجھے موقع ملتا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہیں. جی جبران. ہاں, ایک اسی سے انہوں نے ہمیں بوٹس کہا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کاؤنٹر کیسے کریں. ہمارا جو ہیش ٹیگ ہے کوئی جبران آپ کی تو آواز کے قریب بہت ہی 8 کروڑ ٹویٹس. تو یہ اچھا میں پوچھوں کہ یہ ہم بوٹس کہہ رہے ہیں بوٹس, تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس میں دیکھی تھی, کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہے چیزیں کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب PML پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے؟ PML کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ایک کامیڈی شو ہوتی ہے, اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا, کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر, اب خود جس طرح آپ آئے ہیں, جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے, آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا, وہ جو سائبر تھا, ہم بار بار ان کو شہباز شریف اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آگے دیکھیں, کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو نہیں پتا, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم ان کو ہیڈز کو کہا کہ آپ آگے دیکھیں, تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے, کیونکہ ان کو پتا تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے, یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے, پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو انڈے ماریں گے, اور ان لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ان پاپولر ہو گئی. وہ مریم کہتی تھی کہ جب پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے. تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی کوشش کر رہی ہے کسی طرح کے الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک نہیں تھے, یہ تھے, آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا, اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریفوں سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں ایک اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ پہ بیٹھ کے, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ان کی پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں, کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں, کوئی کچھ کر دیتے ہیں. سر ایک کوشچن ہے جنان, ایک کوشچن ہے اور وہ بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں. سر یو کین چوز ٹو اگنور اٹ. کوشچن یہ ہے کہ 36 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرے, کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے, اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں, بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہ زرداری اور نواز شریف, ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کا. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی, ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا, وہ امریکہ کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین حقانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائے. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. جو دوسری ہے ہماری عدلیہ,
میں عدلیہ کی آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا. ایک ہی دفعہ زندگی میں جیل دیکھا, اس کے لیے میں نے دیکھا تھا. یہ ملک جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں, جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا, تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشیل, بہت پوٹینشیل ہے. یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھا, ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لا. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا. اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک, جتنے غربت ہے, وہ مسئلہ یہ کیا ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کیسز ہی نہیں ہوتے, وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں, لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا. اور یہ کیونکہ ان کو نہیں کر سکتا, ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب. اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے, اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے, چرا لے گا, موٹر سائیکل چلا لے گا, وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, ملک کو نقصان نہیں کرتا. جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں, وہ بستر کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے, وہ بینک میں ڈالیں گے. بالکل جی, امپورٹڈ حکومت نام منظور جلسہ جو ہے مینار پاکستان پر تاریخ سال جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور آئندہ روز کے دیکھتے ہوئے آج رات ہے وہ چاند رات کا سما ہے, یہاں پر رونق بہت زیادہ ہے, کارکنان مختلف شہروں سے پہنچ چکے ہیں. اگر میرے کیمرہ مین آپ کو انوائرمنٹ دکھائیں, میں اسٹیج پہ اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان کی تعداد, روپیہ گرتا ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے, معاشرے میں غربت آتی ہے. اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. السلام علیکم جی, میرا نام ڈاکٹر اینی ہے. سر میں جو نا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں, اینڈ اٹس مائی آنر. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آخری ڈیز میں آپ کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا, ٹھیک ہے. آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں, اور آپ کا وہ ورڈ ہم سب کے ذہنوں میں گھومتا ہے, گھبرانا نہیں ہے. تو سر میں آپ کو پوری قوم کے بہاف پہ کہتا ہوں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اسی طرح سے جو نا ہم آپ کے جو نا پیچھے ہیں. تو ایک سوال جو میرا اہم ہے وہ یہ انٹیریئر سندھ اور سندھ کے حساب سے, کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. سر ہم پی ٹی آئی کو سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تنگ آ گئے ہیں. تو مجھے پلیز تھوڑا شیئر کریے کیا پلان ٹیبل پہ ہے کہ ہم کس طرح سے گراؤنڈ روٹ لیول تک پی ٹی آئی کو متحرک کریں گے, اور ہم کس طرح سے جو ہے وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جو ہماری حمایت ہے. پلیز, تھینک یو. دیکھیے ڈاکٹر ناز, جو سندھ ہے اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں وہ حالات ہیں جو کہ ایک وقت کراچی میں MQM کی جب خوف تھا لوگوں کا, وہ اب انٹیریئر سندھ میں ہے. یہ جو زرداری مافیا ہے وہاں, یہ اتنے لوگ ڈرتے ہیں ان سے, پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں, جھوٹے کیسز یہ بناتے ہیں, لوگوں کو انہوں نے بالکل غلام بنایا ہوا ہے. لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, اور یہ پھر ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں. اور اس لیے یہ انہوں نے, اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن ہے, سندھ میں سب سے زیادہ وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہے, غربت زیادہ انٹیریئر سندھ میں ہے, لیکن وہ لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو میں انشاءاللہ اس باری جب الیکشن ہے, میں نے پورا ارادہ کیا ہوا ہے کہ انٹیریئر سندھ کی میں کیمپین کروں گا, اور میں ان کے جتنی زیادہ آزادی یا حقیقی آزادی کی انٹیریئر سندھ میں ضرورت ہے, شاید باقی پاکستان میں نہیں. تو انشاءاللہ میں پوری کیمپین کروں گا اس بارے آگے. سر ایک کوشچن یہ ہے, جبران آپ اگلا اسپیکر لے ہیں, میں تب تک کوشچن کر رہا ہوں کہ ابھی جو ایک کولیشن بنا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا, اس میں ایک بہت زیادہ ڈائنیسٹک روپ آیا ہے, ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں, اور اس پہ بہت زیادہ عوام کا ریئیکشن آیا ہے. So the question is کہ ان پارٹیز کے اندر جو کہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں, ان میں سے اس چیز کے خلاف ریئیکشن کیوں نہیں آتا, کہ کیا وجہ ہے کہ شریف جو ہے وہ PM بنے گا تو دوسرا شریف جو ہے وہ CM بنے گا, چاہے کیسز ہوں چاہے کچھ ہو. تو کوشچن اس کہ ان پارٹیز, آپ کا کیا خیال ہے ان پارٹیز سے کیوں نہیں ریئیکشن آتا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز نہیں اب رہ گئی, یہ بڑی پارٹیز تھیں. پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان میں, وہ ایک نیشنل پارٹی تھی. یہ اب صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی. اور جو نون لیگ تھی وہ بھی ایک وقت پہ اس نے سارا جو رائٹسٹ ووٹ تھا وہ کھینچ کے وہ اس نے ایک دفعہ 2/3 اکثریت دی تھی, وہ بھی اب سینٹرل پنجاب کی پارٹی رہ گئی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں, اور ایک تو پبلک کے اندر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سوائے ان کے خاندان کے ان کو اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہ بالکل میریٹوکریسی کے خلاف ہے. دیکھیں ڈیموکریسی کیوں چھوڑ گئی تھی بادشاہ کو پیچھے, کیونکہ ڈیموکریسی میں 2 چیزیں تھیں جو بادشاہ میں نہیں تھی. ایک رول آف لا کہ سب قانون کے نیچے ہیں, اور دوسری میریٹوکریسی کہ جو بھی اوپر پرفارم کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے. یہ بالکل ہی نگیشن ہے ڈیموکریسی. نہ ان کے اندر کوئی رول آف لا ہے, یہ سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں 30 سال سے, اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا کوئی میرٹ نہیں ہے. اب وہ ان کے جو بچے ہیں, مثلا مریم ہے یا وہ ہے حمزہ ہے یا وہ
جو بلاول ہے، انہوں نے زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا، ان کے کوئی کریڈینشلز ہی نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پریولیجڈ ہیں، یہ بادشاہوں کی طرح شہزادوں کی طرح رہے ہوئے، ان کو عام آدمی کا بھی سمجھ نہیں ہے، ان کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے. بادشاہ بھی تھا تو ان کے پرنسس کی بڑی ٹریننگ ہوتی تھی، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، لیکن پریولیجڈ لوگ ہیں. اور سب سے ان کی جو پارٹیز جو کیوں سکڑ کے چھوٹی سی پارٹیز رہ گئی ہیں، کیونکہ ان کے نیچے لوگ جو ہیں وہ درباری بن گئے، ان کے وہ ان کو کوشچن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح بادشاہ کے کورٹ میں درباری ہوتے ہیں درباری بن چکے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ان کے جو درباری ہیں کہ یہ ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے پیچھے مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یا بلاول کے پیچھے. تو اس لیے یہ جو ان کی پارٹیز ہیں یہ بڑھ نہیں رہی ہیں، کم ہو گئی ہیں. تحریک انصاف کیوں ایک واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف میں کوئی فیملی نہیں ہے، عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہے، یا میریٹوکریسی ہے، مراد سعید جیسا آدمی اوپر آ سکتا ہے، علی محمد آ سکتا ہے، جو بھی ہماری جو پرفارم کرتا ہے اوپر آ سکتا ہے. اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا. جی جبران، ایک کوشچن کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ دیکھیے 99% یا 95% میڈیا آپ کے خلاف ہے خان صاحب، اور جو رہ گئے ہیں یہ جو 5% ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ لوگوں کو بڑا غصہ ہے میڈیا میں بھی آگے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو حق کی بات کرتے ہیں، جو فیر بات کرتے ہیں اور اشر میں نہیں آتے ہیں؟ جی جبران، دیکھیں ہمارے 3.5 سال میں ہم سنتے رہے کہ جی میڈیا کے اوپر بڑی سختی کر رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں میڈیا کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں. آج آپ اٹھا کے دیکھیں کہ سب سے فری میڈیا ہمارے دور میں تھا. کبھی گورنمنٹ کی اتنی زیادہ کھلی کرٹیسزم نہیں ہوئی اور ناجائز کرٹیسزم ہوئی، اور اس کے اندر پروپیگنڈا ہوا گورنمنٹ کے اگینسٹ، فیک نیوز نکالے گا گورنمنٹ کے اگینسٹ، اور کبھی اس طرح فری رن میڈیا کو نہیں ملی جو ہمارے دور میں ملی. اور بار بار ہمیں یہ اٹیک کیا جاتا تھا سو کالڈ لبرلز کے جی بڑا میڈیا پہ سختی ہے، اور ہر قسم کے میں نے کہ یہ جرنلسٹ تھے جو بڑے ہمارے اگینسٹ کانسٹنٹ کیمپین کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ سارا جو میڈیا ہے تقریباً تھوڑے سے نکال دیں بیچ میں سے، سارا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے ہمیں. سارے میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے ہمارے اگینسٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ کوآپٹ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ کرتے کیا ہیں، یہ جو سٹیٹس کو ہے، یہ جو پورے مافیاز ہیں اس کے اندر ان کو ساتھ بنا لیتے ہیں، اور میڈیا کے جو اونرز کے انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسٹ کو وہ دیکھ لیتے ہیں، فائنینشیل انٹرسٹ کو، اور وہ پھر ان کے ٹول بن جاتے ہیں پروپیگنڈا کے. اور آپ دوسری چیز دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ پھر فنڈ کرتے ہیں جرنلسٹ کو، اینکرز کو، ڈائریکٹ فنڈنگ جاتی ہے، اور پھر بیرونی فنڈنگ جاتی ہے. مجھے 3 مہینے پہلے پتا چل گیا تھا کہ باہر سے پیسہ چل رہا ہے ہمارے جرنلسٹ کے اوپر، اینکرز کے اوپر. 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر نے آ کے بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمیں آفرز مل رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی میڈیا کو کوآپٹ کر لیتے ہیں یہ جو پاورفل انٹرسٹ ہے، مافیاز ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا میں ایسی زبردست اویئرنیس ہے کہ وہ جو نارمل میڈیا ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا کمپیٹ کرنا سوشل میڈیا سے. اگر یہ میڈیا کامیاب ہوتا تو آج اس طرح پبلک تو نہ ہمارے ساتھ نکلتی. انپریسیڈنٹڈ، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. انشاءاللہ کل مینار پاکستان میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں تو 26 سال پبلک کی عوام کی پالیٹکس کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ کل پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. وہ کیوں آئے گا؟ وہ اگر آپ یہ مین سٹریم میڈیا دیکھیں تو ان کو تو نہیں نکلنا چاہیے، تو ہر وقت نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن اب کوئی نہیں روک سکتا اس کو. ایک نیوز ہے، کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 150,000 یوزرز اس میں ہم پار کر کے which is a record of sort. پچھلا والا ریکارڈ ابھی کل پرسوں کی اسپیس کرتا جو اینکر عمران ریاض خان ہے 18,000 یا 20,000. تو ایک یہ ریکارڈ ہے، اور جو ہیش ٹیگ جو امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور، یہ جو ہیش ٹیگ اس سب پوچھ رہے ہیں کہ ہاں صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے، ہم یہ اتنا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو پلیز ان سب کے لیے کہیں جو اپنی جاب کو سیکریفائز کر کے، اپنا فیملی ٹائم سیکریفائز کر کے، کچھ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے یہ پروٹیسٹ میں لگے، ان کے بارے میں پلیز کچھ. میں یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ ہے، اور پروٹیسٹ ہے ان کو بتانے کے لیے جنہوں نے یہ سازش کر کے، باہر سے بھی جو لوگ جنہوں نے سازش کی اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے میر جعفر، انہوں نے جو سازش کی، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم، وہ وقت چلا گیا کہ جب ایک تو ذوالفقار علی بھٹو کو بیرونی سازش سے اس کو فارغ کیا گیا تھا، تو تب اس طرح کی جو میڈیا تھا وہ بڑی ایزلی کنٹرولبل تھا، تب سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ زمانہ اور ہے، اور یہ لوگوں کی جو اس وقت مسلسل ایک پروٹیسٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں، یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائی ڈاؤن نہیں کرے گا، یہ ایک تحریک بن گئی ہے، اور یہ اب اس سے اور زیادہ آگے جائے گی.
کیونکہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اویئرنیس ہے, جو شعور آ گیا لوگوں کے اندر, یوتھ کے اندر, وہ کبھی بھی اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے گا جب تک الیکشنز پاکستان میں نہیں اناؤنس ہوتے. سر ایک کوشچن آ رہا ہے, آج ڈی سی آفس نے ایک سیکورٹی تھریٹ لیٹر سرکولیٹ کیا ہے کل کے جلسے کے حوالے سے, اور اس پہ انہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کو ویڈیو لنک سے ایڈریس کرنا چاہیے اور جانا چاہیے. سو اس پہ بہت سے لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے لازمی کا؟ بالکل میں آؤں گا 100%. میں اس جلسے منار پاکستان کے جلسے میں, کیونکہ دیکھیں منار پاکستان ایک بہت ہمارے لیے ایک اسپیشل جگہ اس کی ہے, کیونکہ وہاں پاکستان ریزولوشن 1940 میں اس کو ٹیبل کیا گیا تھا, اور وہ ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں, اور آزادی کے لیے وہ جو آزادی, وہ پاکستان تھا سمبل آزادی کا, اور ادھر ہی جا کے ہم اپنی حقیقی آزادی کیمپین تحریک لانچ کرنے لگے. جو مرضی ہو جائے میں نے وہاں جانا ہے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. اچھا بس مجھے پتا ہے ہمارا ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے, تو جلدی جو اسپیکرز آئیں گے پلیز کوئکلی کوشچن آپ نے رکھیے گا. علی جی آپ اپنے ٹاپک سے آ. جی السلام علیکم خان صاحب, اٹس این آنر ٹو ٹاک ٹو یو. میں صرف سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں میں اوورسیز پاکستانی ہوں, میں پڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں باہر آیا ہوں. میں آپ کے تھرو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن والے دن رات ہمیں برا بھلا اوورسیز پاکستانی اس کو کہتے ہیں, ہم پڑھنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں, تو آپ پلیز ان سے سوال کیے گا کہ ہمارے ملک کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تباہ کس نے کیے جو اوورسیز پاکستانی کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کیا کہتے ہیں جب سے پاور میں آئے ہیں یہ آپ کے ٹائم پہ جتنے اچھے کام ہوئے تھے ان کو ریورس کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے چیز ہے سنگل نیشنل کریکولم, جو ہمارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اب احساس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو اگلا ڈر ہے کہ یہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں ریورس کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ لوگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں ہم باہر بیٹھ کے تو کاؤنٹر نہیں کر سکتے, لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم جیت کے آئیں گے. ہم یہ سب کچھ بلکہ ان کو تیزی سے آگے کی طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمارا جو ایمفسس ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو. پیر پہ تب کھڑا ہوگا جو پاکستان کے اندر ڈالرز اتنے آئیں کہ ہم جو ہماری امپورٹس ہیں اس کو میٹ کر سکیں. وہ انشاءاللہ ہمارے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں ڈالرز ہمارے دور میں آئے. ریمیٹنسز بھی ریکارڈ 31 ارب ڈالر, ایکسپورٹس بھی ریکارڈ 32 ارب ڈالر. پہلی دفعہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس پاکستان میں صحیح ڈائریکشن میں ہوئی. ہم نے آئی ٹی کے لیے بڑی کنسیشنز دیے, ٹیکنالوجی زونز بنائے, تو پاکستان اب اس طرف نکل گیا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اور ہمیں کبھی کسی سے دھمکیاں نہ ملنی پڑے, کیونکہ ہمارے پاس ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. لیکن یہ جو ریفارمز ہیں, بلین ٹری سونامی, یہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہیں, جو ڈیمز ہم نے بنائی, وہ تو خیر کوئی نہیں روک سکتا, لیکن سنگل نیشنل کریکولم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. یہ جو ایجوکیشن اپارٹ ہے, ایلیٹ کے لیے جو سیپریٹ سسٹم تھا اس کو چینج کرنا, اور ایک نیشن بنانے کے لیے. پھر جو ہم نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی, اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہوتی ہے, عظیم قوم بنتی ہے, اس کا کیریکٹر بڑا عظیم ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ٹرانسفارم کی تھی سوسائٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, وہ لوگ جن کو کوئی یعنی ان کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا, دو سپر پاورز تھی دونوں طرف, وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے 10 سالوں کے اندر اس کو ٹرانسفارم کر کے اور ورلڈ لیڈرز بنا دیا, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو انہوں نے ذہن بدلے تھے, انہوں نے ان کے ایتھکس ٹھیک کیے تھے, امر بالمعروف ساری قوم کو لگا دیا تھا, اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں, یہ انہوں نے نکال دیا تھا انسانوں سے کہ آپ نے اچھائی کے خلاف اور برائی کے اگینسٹ. اور پھر یہ جو عدل اور انصاف, یہ جو چینج لے کے آئے تھے, یہ تب آئے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں جو ہمیں حکم ہے قرآن سے. تو یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں, یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم آگے ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر بہت سے دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے, اسپیشلی جو سبجیکٹ آف ریجیم چینج ہے. سو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, لیکن کوئی آپ کا فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا ڈیٹلی. تو کوشچن ہے کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں لوگ کہ آپ کا کوئی انٹریکشن آئے گا فارن میڈیا کے ساتھ؟ میں یہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا ہمارا کل کا جلسہ, اس کے بعد میں فارن میڈیا سے بات کروں گا, میں انٹرویوز بھی دوں گا ان کو. جی جبران کوئی کوشچن؟ جی توفیق صاحب, لیکن اس سے پہلے ایک بہت زیادہ نمبر نہیں کوشچن آ رہا ہے. خان صاحب آپ کو سچ بڑے کینڈلی بتائیے گا کہ جو سنڈے کو پبلک نکلی, جب یہ ایک دن کے بعد جب ہم نے کہا تھا کہ سنڈے کو آپ نے نکلنا ہے, تو آپ نے سچ بتائے گا کہ آپ نے اتنی پبلک ایکسپیکٹ کی تھی جتنی نکلی تھی سنڈے کو لیڈرز کے بغیر ہر سٹی میں دنیا کے کوئی؟ جبران میں آپ کو 100% سچ بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے
اس کا 5% ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 5% نکلے گی جو پبلک نکلی ہے. یعنی میں آنسر اس کے میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جو بھی میں نے زندگی میں جس بھی آدمی کو ریپلیس کیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. تو میں خود اس کے ڈائنامکس ہے نا کہ ہار جیت کے ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ, اور کیونکہ ساری زندگی میری ہار جیت پہ گزری ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ فیلئر از این آرفن اینڈ سکسیس ہیز مینی فادرز. تو جب آپ ہارتے ہیں تو لوگ ایک آٹومیٹکلی یعنی آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں. تو میں بڑا یعنی میرے لیے تو وہ بڑی, آپ یقین کریں کہ اس سے جتنا مجھے خوشی ہوئی لوگوں کو دیکھ کے, کیونکہ میں تو چاہتا ہوں پرائم منسٹرشپ سے زیادہ کہ ہم ایک قوم بنے, کہ قوم جو ہے نا وہ پھر سب کچھ کر سکتی ہے. یاد رکھیں جو قوم ہے وہ پیسے بھی اکٹھے کر سکتی ہے, وہ قرضے بھی دے سکتی ہے, وہ سب کچھ اچیو کر سکتی ہے. لیکن جب تک وہ قوم نہیں بنتی تو وہ پھر اسی طرح ہی رولتی ہے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے سائنس, اور میں نے اب جلسوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم اب اس طرف نکل گئے ہیں جدھر جو ہمیں آج سے 75 سال پہلے جانا چاہیے تھا ایک قوم بننے کے لیے. صحیح. اچھا آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کو اس سے اسٹیٹ ملی, آئی تھنک سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کے بیان پہ کہتا ہوں کہ یہ سب سن کے سب کا مطلب یو ایکچولی میڈ اٹ کہ ہماری وجہ سے آپ کو اسٹیٹ ملی, ورنہ تو آپ نے ہمیں ساری زندگی اسٹیٹ دی ہے کسی بھی فیلڈ میں. اچھا یہ ایک سی ٹی او ہے چیف ٹیکنالوجی آفیسر آئی بی ایف کے ناسا میں, نہیں بتا آپ کا نام ہے, یہ کہہ رہے ہیں پیسے دینے کے علاوہ اوورسیز سے ہم کیا کر سکتے ہیں فورن, پلیز اس کا جواب دیجیے. دیکھیے جو اوورسیز نے جو پروٹیسٹ کیے ہیں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز نے ہر کیپٹل میں جس طرح نکلے ہیں, تو یہ بھی اس نے کیا ثابت کیا ہے؟ اس نے پہلی دفعہ بتایا ہے کہ ہم یہ ناانصافی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم یہ جو ہوا ہے, یہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا بیرونی سازش کے تحت, یہ ایکسیپٹ نہیں ہم کرتے. یہ بہت بڑی اس کا, یہ دیکھیں جب قوم زندہ ہو جاتی ہے نا, میں آپ کو پھر سے بتاؤں, قوم ہی اپنی آزادی کو پروٹیکٹ کرتی ہے, قوم اپنی جمہوریت کو پروٹیکٹ کرتی ہے. قوم جو ہے وہ اپنے انصاف کے نظام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, پریشر کرتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے انصاف. قوم ہے جو کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور برائی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. تو جب قوم اس طرح زندہ ہو جائے, میرے خیال میں یہ, اگر میں آپ کو میں کہوں کہ 26 سال کی میری پالیٹکس میں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اپنی قوم کو اس طرح نکلتے دیکھیں. اسپیکر سے تھینک یو جبران. السلام علیکم. میرا 2-3 بلٹ پوائنٹ کوشچنز ہیں اور ایک سجیشن ہے. کوشچن ہے کہ آپ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینس کہ آپ اس دفعہ پھر الیکٹیبلس کے ساتھ جائیں گے یا پی ٹی آئی کے کور ورکرس کو موقع دیں گے. اینڈ سیکنڈ از گاڈ فوربیڈ, خدا نخواستہ اگر الیکشن کمیشن نے آپ کو نااہل کر دیا تو what is your plan B, not just for you, for us also. اور تیسرا یہ کہ آپ سیکیورٹی پریکاشنز کیا لے رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سارے بہت کنسرن ہیں, نہ کہ صرف لوگ پاکستان میں بٹ ہم لوگ یہاں اوورسیز میں بھی, کہ آپ سیکیورٹی کے لیے کیا پریکاشنز لے رہے ہیں. اینڈ مائی سجیشن ہے کہ جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آدمی ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کبھی کبھی لگا دیا کریں جو آپ کے فالوورز ہیں, جو ہارڈ کور فالوورز ہیں. یہاں پہ اسپیسز ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ کامنٹس ہوتے ہیں, کوئی عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, کوئی ISI کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, I mean you name it. تو اگر آپ کی طرف سے میسج جائے گا, بیکاز وی فالو یو ایز اے لیڈر, یو آر آر لیڈر, اف یو گونا سے کہ all the people who follow me do not talk about this, تو I think وہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی. تو I think کہ ہمیں اداروں کی عزت بھی کرنی چاہیے رہا تھا. تھینک یو. سوری پہلا کوشچن کیا تھا, مجھے باقی دو یار کیا تھا پہلا کوشچن کیا تھا یاد؟ ہاں الیکشن. دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز اس کیس کے اندر نہیں ہے فورن فنڈنگ, وہ فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں, اس کے اندر بالکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. حالانکہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہماری پی ٹی آئی کو کسی کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کے انہوں نے فیصلے ابھی تک کیے ہیں, سمپل چیز یہ ہے کہ آپ فنڈنگ, یہ ساری سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ساری پارٹیز کی فنڈنگ اکٹھی دیکھی جائے, تو ان کی فنڈنگ دیکھ نہیں رہے اور ہمارے اوپر چڑھے ہوئے, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم چاہتے ہیں, اور میں انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ ہماری کوئی بھی ہمارا غلط کام نہیں ہے, کیونکہ ہماری تو پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے, باقی کوئی تو ہے ہی نہیں. تو اگر وہ ساتھ کریں تو دنیا کو تو پتہ چلے کہ ایکچولی کون سی پارٹی ایک جس طرح دنیا کے اندر جو اسٹیبلش پارٹیز ہے, کنزرویٹو لیبر ہے انگلینڈ میں یا ریپبلک, یہ کیسے فنڈ ریزنگ کرتی ہے, تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا. دوسرا آپ کا کوشچن تھا فوج کا, سوری الیکٹیبلز. دیکھیں الیکٹیبلز جو ہیں
इनमें से कई बड़े हमारे साथ खड़े रहे और अनफॉर्चुनेटली कई सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए उन्होंने हमारे से बड़ी गद्दारी की। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस बारी जो मैंने सबसे बड़ा फैसला किया कि टिकट्स, अब क्योंकि मैंने ये टिकट्स नहीं दी थे, ज्यादातर टिकट्स मैंने नहीं दिए थे, इस बारी टिकट्स एक टिकट मैंने जाने नहीं देना जब तक मैं खुद उसको स्क्रूटनाइज ना करूं। और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, हमने प्रेफरेंस देनी है नजरिए पे, क्या उनका कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई नजरिया है, या वो सिर्फ अपना देखते हैं कि किस तरह किस पार्टी के साथ जा सकते हैं और जाती फायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस बार ये गलती नहीं होगी। सर एक ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक क्वेश्चन है और उनका ये कहना है कि आपके दौर में मकबूजा कश्मीर के बारे में बहुत एक ऐसा मौक़िफ़ उठाया गया था जिस तरह पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनका सवाल ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं उसमें आपको कौन सी हिंड्रेंस आई थी ड्यूरिंग योर गवर्नमेंट स्टेंट और आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं कि आगे अगली टेन्योर में वो ना आए? कश्मीर की बात करें? जी, कश्मीर के बारे में देखिए, पहले तो हुकूमतें पिछली बात ही नहीं करती थी कश्मीर की। नवाज शरीफ की तो एक उनकी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया हुआ है कि इन्होंने हमें कहा था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद ही ना हो। तो इनके बड़ा ओवरऑल थे, घबराते थे हिंदुस्तान के कि कोई भी तनकीद करते हुए, दोनों जरदारी और नवाज शरीफ। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इनके पैसे पड़े हुए हैं वेस्टर्न बैंक्स में, ऑफशोर अकाउंट्स में, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर है और इनको सारा वक्त डर लगा रहता है कि ये जिस तरह रशियन ओलिगार्क्स की प्रॉपर्टीज जब्त की जा रही है इस वक्त, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज किसी वक्त जब्त कर सकते हैं, क्योंकि ये साबित ही नहीं कर सकते इनके पास पैसा किधर से आया। अभी भी वो, क्योंकि इंडियन लॉ भी बड़ी ताकतवर है और वो अमेरिका में बहुत ताकतवर है इंडियन लॉ भी, तो ये सारा वक्त उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो जिधर इनके पैसे पड़े हुए बाहर के मुल्कों में वो सेफ रहे। और इसलिए इन्होंने कोई कश्मीर के लिए कभी किसी किस्म की स्टैंड या स्टेटमेंट नहीं दी। हमारी कोशिश ये है कि हमें हर फोरम के ऊपर कश्मीर की बात की जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह का जुल्म हो रहा है वहां, और उसमें हमारी गवर्नमेंट बड़ी कामयाब हुई। हमने हर फोरम के ऊपर इसको उठाया और लोगों में अवेयरनेस रेज की, और ये फिर एक स्ट्रगल का हिस्सा है। आप जंग तो लड़ नहीं सकते, जंग लड़ने का तो सोचे भी कोई ना, क्योंकि जंग लड़ने का मतलब एक दो ताकतों के अंदर जैसे न्यूक्लियर आर्म्स हैं, आप सोचे भी ना जंग का। उसके अलावा हर फोरम के ऊपर, मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम्स, यूएन पे, हम इस केस को उठाए रखें। और मैं समझता हूं कि ये जो कश्मीर की आजकल अवेयरनेस है, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये जो हिंदुस्तान कर रहा है, मैं समझता हूँ ये कभी पहले नहीं थी इंटरनेशनल अवेयरनेस। जी जिब्रान जैन साहब, कैन वी जस्ट हैव इट फॉर 5 minutes, क्योंकि चले जस्ट 5 मिनट हैं जिब्रान, जस्ट हैव अ फ्यू स्पीकर्स और हम रैप अप करें। बिल्कुल, कीप इट शॉर्ट। नवीद, one of the most brilliant researchers we have on Twitter. Naveen, please go ahead. Assalamu alaikum. It's an immense pleasure to talk to you, Mr. Prime Minister, over here. Sir जी, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है. I have few suggestions only. You should wear a bulletproof vest. You should only address to the public rallies inside the bulletproof cabin because you have serious security threats. और तीसरा सर जी कि आपको एक ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है. पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन इज हेल्ड लाइक मैंडेटरी. ये बहुत ज्यादा जरूरत है. और तब्दीली रज़ाकार प्रोग्राम, लास्ट वन इज कि you should highlight all the initiatives and development work being done by the PTI government. Thank you very much, sir. ठीक है, बिल्कुल। देखिए, एक चीज याद रखना कि मैं जब कैंसर हॉस्पिटल खोला था तो 6 साल मेरा ऑफिस था कैंसर हॉस्पिटल के अंदर, और मैंने वहां क्या चीज देखी कि हम जो समझते हैं ना कि हमें कोई जिंदगी के ऊपर कंट्रोल है, ये हमें बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि जब उसने आपको लेके जाना है तो कोई उसको टाइम ना आगे ना पीछे नहीं कर सकता। और ये जब आपके ईमान का हिस्सा बन जाता है तो आप ठीक एहतियात करते हैं, लेकिन एहतियात की भी लिमिट्स हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। और अगर मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूँ, समझो मेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। और इसलिए एक लिमिट्स में एहतियात करता हूँ, लेकिन आखिर में मेरा पूरा ईमान है अल्लाह में कि अगर वो आपका टाइम अगर उसने नहीं रखा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपने जो दूसरी बात की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक। हम बड़ी एक मैसिव मेंबरशिप कैंपेन करने वाले हैं और हम अपनी पार्टी को मेंबरशिप कैंपेन के साथ साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं अब जो देख रहा हूं कि हमारी पाकिस्तान में किसी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन हमारा मुकाबला नहीं करेगी इंशाल्लाह। जिब्रान, रिक्वेस्ट जो है ना वो मैक्सिमाइज हो गई है, तो बहुत से लोग भेज रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे, कह रहे हैं लाइक वसीम अकरम इज देयर, अजमल जामी इज देयर और बहुत सारे और हैं। तो जस्ट आस्क, एक ओपन माइक कर दें किसी का, ताकि अगर कोई पूछना चाहे तो कर लें और हम फिर रैप अप कर लें।
मोइज, अगर आपको वसीम अकरम देख रहे हैं, मुझे एक पहले अरशद शरीफ साहब जो है उनका लिखा था, मैं ढूंढ के था क्यों, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा, एक्चुअली वो फ्रीज हो गया है क्योंकि ट्विटर ने कभी इतना अपनी हिस्ट्री में 163,000 स्पेस में कभी नहीं देखा होगा। तो वो भी इसलिए चल रहा है क्योंकि वो इमरान गजाली हमारा, उसने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज उसका कुछ करो, लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम ना फेल हो गए। मैं आपको पता है अरसलान, आपका ठीक है इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम भी यहाँ पे क्योंकि वो मैसेजेस आ रहे हैं, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, वो आपकी रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही है, वो मैक्सिमाइज हो गया है। सो दिस इज तो आई थिंक रैप अप करें जिब्रान। छोटा सा क्वेश्चन और जल्दी से पूछिए प्लीज। की मोहम्मद से वफात होने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज है क्या देखो करते हैं। साहब जो आपने इस्लामोफोबिया पे स्टांस लिया है, उस पर मेरे साथ बैठे हुए चौधरी आतिफ, मुबशिर, असद और आकिब, इनकी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से मैं आपको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरा ये मेरा सवाल ये है कि अब जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट रही है उसको जो टॉपल किया गया है, उसके स्टार्ट में हमने देखा कि हमें बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और MNAs की ब्लैकमेलिंग, इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग वगैरह। तो हम सबका ये मुतालबा रहा है कि हम क्यों सदारती निज़ाम की तरफ नहीं चला। तो अगर हमारी इंशाल्लाह कुछ महीने बाद हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है, तो उसमें हम क्या आप सदारती निज़ाम की तरफ आप क्या देखेंगे? पहले तो मैं आपको जो चीज़ हमने कोशिश की, और वो ये सिर्फ एक चीज़ की कि हमारे मुसलमान मुल्कों के अंदर ये कभी भी सोच नहीं आई कि हम सलमान रुश्दी की किताब के बाद तकरीबन 30 साल पहले हर थोड़ी देर के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता था पाया, और यहाँ हमारे तोड़फोड़ शुरू हो जाती थी, उधर भी लोग निकलाते थे, और मगरिब को पता ही नहीं था, अवाम को ज्यादातर थोड़े से लोगों को जो फितना कर रहे थे उनको तो पता होता था, अवाम को नहीं पता चलता था, और वो तोड़ फोड़ करके और वो कहते थे जी देखे इस्लाम बड़ा तंग नजर है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। तो मैं तब से लगा हुआ था कोशिश करने, लेकिन कोई इसकी आगे, क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट जो हमारे ज्यादातर मुसलमान मुल्कों में हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि जो मुसलमान हैं मगरबी मुल्कों में और जिधर माइनॉरिटीज है उनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो देखें, अगर उनको सही माने में पता चल जाए, जो मैं समझता हूं कि अगर आप फोरम्स में रेज कर लें, तो हमने साबित किया कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने हमारे साथ मिलकर वो 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया डे करार दिया। तो ये मुझे खुशी है कि हम कम से कम अपने 3 साल में वो कर गए जो कभी किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या किसी मुसलमान मुल्क ने नहीं किया। दूसरी चीज ये जो अभी आपने आखिरी बात की कि क्या थी आखिरी बात, अभी क्या कहा इन्होंने, मैं भूल गया। प्रेसिडेंशियल। देखिए ये जो 3.5 साल मैंने हुकूमत की है, ये मैं हमेशा समझता हूँ कि मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बड़े थे, कोशिश हम कर रहे थे रिफॉर्म करने की, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने की, लेकिन हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी गवर्नमेंट में कि हम जो ताकत चाहिए ये करने के लिए, वो हमारे पास थी नहीं। फ्रेजाइल गवर्नमेंट थी, एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, सारा वक्त पार्टनर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता था, ब्लैकमेल होता था। फिर हमारे अपने जो बैक बेंचर्स, जो ज्यादातर ये जो बाहर से आए थे बाद में, जिनकी कोई लॉयल्टी नहीं थी, वो ब्लैकमेल करते थे। बजट पास करना अजाब होता था, वो यानी हर कोई इंपॉर्टेंट बिल होता था उसके लिए हमें मुश्किल पड़ जाती थी, कोरम हमारे पूरे नहीं होते थे, इंटरेस्ट उनको था नहीं पार्लियामेंट में, सो लेजिस्लेशन में इंटरेस्ट नहीं था, बस सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर वो सारे मुत्तफिक होते थे। तो ये बड़ा मुश्किल है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ तब चल सकता है जबकि एक माशरे के अंदर वो मॉरल एवोल्यूशन उस लेवल की हो, उनकी अखलाकियात के मयार उस लेवल के हो कि वो तस्वर भी ना कोई करे हॉर्स ट्रेडिंग का, तस्वर भी ना कोई कि पार्लियामेंट में आके पैसा बनाना है या डेवलपमेंट फंड्स, ये तब चलता है। ये सवाए एंग्लो सेक्सन मुल्कों के अंदर, यानी 4-5 मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, ये चला नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि लोगों की जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो उतनी नहीं है जो कि इन मुल्कों के अंदर है। अब देखें ना, वहां छोटी छोटी चीज पे वो एक्शन ले लेते हैं। मसलन एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक एक्सपेंसेस केस हुआ, तो 2-2, 3-3, 4-4 हजार पाउंड के ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए हुए, तो उसमें जेलों में डाल दिया लोगों को। तो यहां तो कोई यहां तो 40 अरब रुपए की करप्शन केसेस और FIR केसेस नैब में है और FIA में, तो वो आगे प्राइम मिनिस्टर बन गया हमारा। ये तस्वर भी नहीं है उनकी डेमोक्रेसीज में। सो इसलिए ये जो हमारा सिस्टम है ये तब चल सकता है कि अगर हम एक पावरफुल, एक बड़ी क्लियर मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में आए और टिकट्स भी उनको दें जो कि नजरियाती हमारे लोग हैं और उनके जरिए आए, फिर तो ये सिस्टम चल सकता है। लेकिन अगर हम कोई चेंज भी चाहते हैं, रिफॉर्म्स भी चाहते हैं, और हमारे पास इस तरह के लोग हों जो यानी जिनका कोई नजरिया ही नहीं है,
اور سارا وقت بلیک میل کریے، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا. بس جبران ہم ریپ اپ کر رہے ہیں، جسٹ ایک ہاں جی بس ایک مجھے پوچھنا تھا، میرا پرسنل سوال ہے. خان صاحب، آپ نے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا سکھایا، آپ نے پاکستان کی فکر کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں پاکستان کی قدر کرنا سکھایا. تو آپ یہ صرف بتائیں، سب کو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ پاکستان کی سائیکی جو جانتے ہیں، مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب بھی ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں 2013 میں ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا اس سے طاقت سے آئیں گے اور شوکت خان ملے کچھ لے رہے ہیں. تو آپ ذرا سب کو بتائیں گے کہ پاکستان کی آپ قوم ہے اور پراؤڈ، تو آپ کیوں اتنا ہمیشہ کانفیڈینس ہوتا ہے آپ کو پاکستان میں؟ دیکھیں جبران، جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تو میں 18 سال کا تھا، اور اس وقت ہمارے سارے ٹیموں کو کمپلیکس ہوتا تھا انگریزوں کا اور آسٹریلین اور ان ٹیموں کا، کہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری تھی، اور وہ بائی دا وے کلونیلزم سے، غلامی سے آ جاتی ہے. غلامی جو ہوتے ہیں نا، کلونیلزم، یہ سب سے بری جو چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر ایک کمپلیکس ڈال دیتی ہے، انفیریورٹی کمپلیکس. آپ اپنے اندر بلیو ہی نہیں کرتے، آپ کا سیلف بلیف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو ہماری ٹیم کا بھی یہی تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے، کیونکہ ہم پہلے سے ہی ہارے ہوئے جاتے تھے. ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریئر ہے، کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی، تب تو نئی تھی. اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم آہستہ آہستہ جب میں چھوڑ کے گیا تھا، ورلڈ چیمپئنز بن گئے، اور ہم نے انہی لوگوں کو ہرایا. پھر تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں یہاں، ان کے اندر سب میں انفیریورٹی کمپلیکس. اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹر ہے، یہ کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو آپ سوچیں کہ یہ قوم کو کیسے اٹھائے گا، جو پہلے سے قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ کیونکہ ہم مقروض ہیں، ہم غلام ہیں، اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہے جی کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ ٹیمز کا حال تھا کہ ہم پہلے سے متاثر تھے، ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے تھے اپنے اندر. سو پاکستانی قوم کو ایک سیلف بلیف کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جس وقت یہ اعتماد آ گیا جو ہماری ٹیموں میں آیا، میری تو ٹیمیں کمزور تھی، جب میں کیپٹن بنا زیادہ تر تو ہمارے پلیئرز نکل گئے تھے، لیکن ٹیموں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے، اور پھر جیتنا شروع کر دیا. وہی اس وقت پرابلم پاکستان کا، ہمارے لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے، پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کام پر ہے اس کے سامنے، تو وہ کیا قوم کو سگنل جائے گا؟ یا وہ زرداری جب انہوں نے آ کے اسامہ بن لادن پہ آپریشن کیا تو وہ چھپ ہی گیا 3 دن، اور پھر وہ اوباما نے کہتا میں نے ڈر کے اس کو کال کی کہ پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آ کے آدمی مار دیا، تو کہتا اس کو مبارک دینی شروع کر دی. یعنی بجائے اسے احتجاج کرنے کے اس کو مبارک دی. تو جب ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بتائیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے. اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن، اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں موومنٹ، یہ جو پبلک کے اندر میں پہلی دفعہ ایسا ایک نیشنلسٹ، ایک آزادی کی فیلنگ، اور لوگوں کو غصہ ہے کہ ہماری قوم کے اوپر کس طرح کا ایک سازش کر کے بیرونی سازش میں گورنمنٹ کرائیں گے، جو لوگوں میں اب دیکھ رہا ہوں، یہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ ہے جس سے پاکستان ایک قوم بنے گی. اور اسی لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے میرے ساتھ کل مینار پاکستان میں افطاری کے بعد. اور میں سب کو یہ بھی کہوں گا کہ افطاری پہ پہنچنے کی کوشش کرنا، نہیں تو آپ پہنچ نہیں سکیں گے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں آ رہے ہوں گے کہ وہ پھنس جائیں گے آپ راستے میں. تو اس لیے سب نے آنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ کل ہم نے ہسٹوریکل وہاں ایک ہسٹوریکل جگہ کے اوپر ایک ہسٹری کریٹ کرنی ہے جدھر ایک پاکستان کی حقیقی آزادی کی موومنٹ شروع کریں گے. تھینک یو جی.